बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें इमिग्रेशन का निज़ाम मुअस्सर, शिफाफ और मुसाफिर दोस्त। मोहसिन नकवी ने फ़ज़ाई मुसाफिरों से वादा निभा दिया। इमिग्रेशन काउंटर्स पर इंतजार की सहूलत खत्म, घंटों का काम मिनटों में होने लगा। मोहसिन नकवी की लाहौर एयरपोर्ट पर सरप्राइज रेड। इमिग्रेशन निज़ाम की कारकर्दगी जदीद सिस्टम से मॉनिटर किया का जायजा लिया। ट्रैवल हिस्ट्री को शनाख्ती कार्ड पासपोर्ट से मुंसलिक करने का मुशाहिदा किया। शुक्रिया वफाकी वज़ीर दाखिला। बैरून मुल्क से आए मुसाफिरों का मोहसिन नकवी से इजहार तशक्कुर। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का आवाम को सहूलियात देने का मिशन। मोहसिन नकवी ने अलसुब लाहौर एयरपोर्ट का दौरा किया, इमिग्रेशन अमल का जायजा लिया। ट्रैवल हिस्ट्री को शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट से मुंसलिक करने के निजाम का मुशाहिदा भी किया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों से मुलाकात की, इमिग्रेशन प्रोसेस के हवाले से दरियाफ्त किया। मुसाफिरों ने इत्मीनान का इजहार करते हुए अमले की तारीफ की। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वतन वापस आने वाले मुसाफिरों के इमिग्रेशन काउंटर का भी दौरा किया। मुसाफिरों की जानिब से वजीर दाखिला के काम की तारीफ, कहा आपके दौरों से इमिग्रेशन प्रोसेस बेहतर हुआ है। वजीर दाखिला ने मुसाफिरों से गुफ्तगू में कहा मुकम्मल सफरी दस्तावेजात के हामिल किसी मुसाफिर को रोका गया ना रोका जाएगा। नामुकम्मल या बोगस दस्तावेजात के हामिल मुसाफिर को सफर की इजाजत नहीं। पाकिस्तान की इज्जत हम सब की इज्जत है। वतन की बदनामी का बायस बनने वालों को सफर की इजाजत नहीं दी जा सकती। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने लाहौर एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की तेज रफ्तार इमिग्रेशन पर डायरेक्टर FIA और टीम को सराहा। डायरेक्टर FIA लाहौर जोन अली ज़िया और मुतल्लिका हुकाम भी वजीर दाखिला के हमरा थे। दूसरी जानिब कम उम्र ड्राइवर्स के लिए नई पॉलिसी, तारीखी फैसला। 16 साल के नौजवानों को लाइसेंस देने की मंजूरी। हेलमेट ना पहनने पर पहली बार वार्निंग चालान होगा। वज़ीर आला बच्चों को हथकड़ियां लगाने पर बरहम हो गईं। मरियम नवाज ने कहा आवाम को हिफाजत के लिए अपनी आदत बदलना होगी। लाहौर की सड़कों पर ट्रैफिक का सख्त निज़ाम, इशारा काटने पर हजारों रुपए का जुर्माना होगा। धुआं छोड़ने और काले शीशे वाली गाड़ियां भी निशाने पर हैं। अब 16 साल के स्मार्ट कार्ड के हामिल नौजवान का ड्राइविंग लाइसेंस बन सकेगा। 16 साल की उम्र में ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा का फैसला कर लिया गया। वजीर आला पंजाब ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर तलबा को हथकड़ियां लगाने से रोक दिया। सूबा भर में ट्रैफिक पुलिस को अवाम बिलखुसूस तलबा के लिए हफ्ते आगाही मनाया जाएगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि ट्रैफिक कवानीन अवाम की जान की हिफाजत के लिए बनाए जाते हैं। मासूम बच्चों को नहीं पकड़ना चाहते, मगर कानून की पासदारी जरूरी है। बच्चों का कसूर नहीं, हमने उन्हें हेलमेट पहनने की आदत ही नहीं डाली। वजीर आला पंजाब का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस अवाम की इज्जत नफ्स का खुसूसी ख्याल रखे। शहरियों के साथ बद इखलाकी और बदतमीजी ना की जाए। वजीर आला पंजाब ने अवाम को पैगाम दिया कि अपनी हिफाजत के लिए आदतों को बदलना होगा। ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए हर शहरी किरदार अदा करे। वाज़े रहे कि ट्रैफिक के लिए पहली मर्तबा ड्रोन और बॉडी कैम का इस्तेमाल शुरू किया गया है। हेलमेट न पहनने पर पहली खिलाफ वर्जी की सूरत में वार्निंग चालान होगा। पहली खिलाफ वर्जी पर वार्निंग और चालान किया जाना चाहिए। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट का पहली खिलाफ वर्जी पर मुकदमात पर इजहार तशवीश। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान और IG की हाईकोर्ट आमद। चीफ जस्टिस आलिया नीलम से चैम्बर में मुलाकात की। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुकदमात के इंदराज के मामले पर बड़ों ने सर जोड़ लिए। चीफ सेक्रेटरी और IG डॉक्टर उस्मान अनवर की चीफ जस्टिस हाई कोर्ट आलिया नीलम से मुलाकात हुई। मुलाकात में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बराह रास्त मुकदमात दर्ज करने के अमल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने पुलिस की जानिब से मामूली या पहली खिलाफ वर्जी पर फौरी FIR दर्ज करने पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने वाज़ेह किया कि ट्रैफिक कवानीन की पहली खिलाफ वर्जी पर ड्राइवर को तंबीह और चालान जारी किया जाना चाहिए। दूसरी बार खिलाफ वर्जी की सूरत में मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। जराये चीफ जस्टिस का कहना था कि शहरियों के लिए कानून की पासदारी जरूरी है, ताहम सख्त कानूनी कार्रवाई उसी वक्त की जाए जब खिलाफ वर्जी मुसलसल हो या संगीन नौइयत की हो। चीफ सेक्रेटरी पंजाब और IG ने अदालती नुक्ता नजर से मुकम्मल इत्तिफाक का इजहार करते हुए ट्रैफिक निज़ाम में इस्लाहात के लिए मजीद मौसर इक़दामात की यकीन दहानी कराई। ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी पर अब कोई भी नहीं बच सकेगा। जुर्माना भी होगा और पर्चा भी कटेगा। सबका डाला गंज साफ करने की जिम्मेदारी हम पर डाली गई। शहर में बगैर पार्किंग शादी हॉल तामीर करवा दिए गए। सिटी ऑथर वहीद की सिटी एट 10 में गुफ्तगू। बोले FIR पर क्रिमिनल रिकॉर्ड के तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ हैं, मुतबादिल के लिए कोशिशें करेंगे। वन वे की खिलाफ वर्जी, कम उम्री में ड्राइविंग पर रियायत नहीं। अरसा हो गया लोगों को समझाते, सख्ती की तो पूरा पंजाब सीधा हो गया।
لائسنس نہیں, قانون میں تو ایف آئی آر دیں, لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر فائنز بھی شامل ہیں. بڑا روڈ ہو یا چھوٹا, دے آر ناٹ الاؤڈ, نمبر 1. ٹھیک ہے نا جی. اور دوسرا یہ ہے کہ سروس روڈ ہو یا مین روڈ ہو, دونوں روڈز ہی ہیں, تو ہیلمٹ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کہ آپ اس میں کوآپریٹ کریں. آج فیصلہ کریں کہ ہم نے روڈ کے لیفٹ سائڈ پہ چلنا ہے. یہ اگر آپ کر لیں تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں ٹریفک وارڈن کو, ساروں کو چوکوں میں کہوں گا کہ آپ کو چلتے ہوئے سلوٹ کریں. 8 کروڑ روپے کی گاڑی خریدی اور آپ کو 500 روپے جرمانہ کریں, اور آپ اس کو دتکار کے سرکار کو آن لائن جمع کروا دیں کہ چلو میرا کیا مسئلہ ہے. ہاں, ان کے لیے اب 20,000 ہوگا. آج ہی اگر 99% لوگ ایک چیز کو کمپلائنس کرنا شروع کر دیتے ہیں, آپ کی کل ایک بھی ایف آئی آر نہیں درج ہوگی. شادی گھر بھی بنا دیے, پلازے بھی بنا دیے پارکنگ کے بغیر, ٹھیک ہے نا, اور پھر چنچی بھی ایجاد کر دیے, گاڑی سڑک کے اوپر کھڑی کرنی ہے. بات کریں فضائی آلودگی کی تو لاہوریوں کو پھر فضائی آلودگی نے جکڑ لیا. باغوں کا شہر دنیا کا دوسرا آلودہ ترین شہر رہا. سول سیکریٹریٹ میں EQI 868 رہا. شہریوں کو ماسک لگانے اور احتیاط کرنے کی ہدایت جاری. سردی کی شدت میں بھی روز بروز اضافہ ہونے لگا. بارش کا کوئی امکان نہیں. لاہوریوں کو پھر فضائی آلودگی نے جکڑ لیا. باغوں کا شہر دنیا کا دوسرا آلودہ ترین شہر رہا. شہر میں ایئر کوالٹی انڈیکس کی شرح 410 ریکارڈ کی گئی. سول سیکریٹریٹ میں فضائی آلودگی کی سب سے زیادہ شرح 868 رہی. کینٹ میں آلودگی کی شرح 731 ریکارڈ کی گئی. برکی روڈ 452, اقبال ٹاؤن 433, DHA سے فیز 5 EQI 410 ریکارڈ کیا گیا. بیدیا روڈ 394, عسکری 10 295, گلبرگ 2 255 آلودگی کی شرح ریکارڈ کی گئی. ماہرین کا کہنا ہے کہ شہری ماسک کا استعمال کریں اور کھلے فضا میں ورزش سے گریز کریں. ماہرین نے شہریوں کو زیادہ سے زیادہ پانی کے استعمال کو یقینی بنانے اور دیگر احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی ہدایت کی ہے. لاہوریوں کے لیے بڑی خوشخبری. امپاور ہر پروجیکٹ کے تحت بننے والے بس سٹاپس پر وائی فائی کی فراہمی شروع کر دی گئی. دوسری جانب لیسکو نے کروڑوں روپے کی لاگت سے ڈبل کیبن سمیت متعدد چھوٹی اور بڑی گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ کر لیا. جبکہ محکمہ خزانہ نے وائلڈ لائف ریسکیو فورس کے لیے 40 کروڑ روپے جاری کر دیے ہیں. لاہوریوں کے لیے بڑی خوشخبری. امپاور ہر پروجیکٹ کے تحت بننے والے بس اسٹاپس پر وائی فائی کی فراہمی شروع کر دی گئی. ابتدائی طور پر 10 بس اسٹاپس پر انٹرنیٹ کی سہولت میسر ہوگی. شوکت خانم ٹاؤن شپ ماڈل بازار, کریم بلاک, حسین چوک, MM عالم روڈ, برکت مارکیٹ, ٹھوکر, جناح اور وفاقی کالونی کے بس اسٹاپس پر وائی فائی کی فراہمی شروع کر دی گئی. دسمبر کے آخر تک 25 بس اسٹاپس پر انٹرنیٹ کی فراہمی شروع کر دی جائے گی. دوسری جانب لیسکو نے کروڑوں روپے کی لاگت سے ڈبل کیبن سمیت متعدد چھوٹی اور بڑی گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ کر لیا. مجموعی طور پر 35 نئی گاڑیاں خریدنے کے لیے محکمانہ کارروائی کا آغاز کیا گیا ہے. لیسکو نے ایک ڈبل کیبن جبکہ 10 سنگل کیبن گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ کیا ہے. 24 چھوٹی گاڑیاں خریدنے کے لیے کارروائی کا آغاز کیا گیا. لیسکو کی جانب سے ماہ دسمبر میں گاڑیوں کی خریداری کا عمل مکمل کیا جائے گا. محکمہ خزانہ نے وائلڈ لائف ریسکیو فورس کے لیے 40 کروڑ روپے جاری کر دیے. محکمہ خزانہ نے محکمہ جنگلات کو یہ فنڈز جاری کیے ہیں. محکمہ خزانہ نے یہ بجٹ آن لائن بھی کر دیا ہے. دوسری جانب پبلک ہیلتھ بلڈنگ کو سولر پر منتقل کرنے کے لیے بھی 10 کروڑ روپے جاری کیے گئے ہیں. محکمہ خزانہ نے یہ بجٹ محکمہ C&W کو آن لائن کر دیا ہے. بند روڈ کنٹرول ایکسیس کوریڈور منصوبہ لاوارث. LDA اور رنگ روڈ اتھارٹی دیکھ بھال کا فیصلہ نہ کر سکے. کوریڈور کے اطراف لگی آہنی تاریں چوری ہو گئیں. بچے اور خواتین بے خوف بند روڈ کراس کرنے لگے. بڑا سائن بورڈ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا. LDA اور رنگ روڈ اتھارٹی نے اربوں روپے کی لاگت سے بنے بند روڈ کنٹرولڈ ایکسیس کوریڈور منصوبے کو لاوارث چھوڑ دیا. تیز رفتار کوریڈور کے اطراف لگی آہنی تاریں چوری ہو گئیں. بچے اور خواتین بے خوف بند روڈ کو پیدل عبور کرنے لگے. بند روڈ کے دونوں اطراف تاریں چوری ہونے سے رکاوٹیں ہٹ گئیں. شہری کراسنگ سے جانی نقصان ہونے کا خدشہ ہے. کنٹرولڈ ایکسیس کوریڈور بند روڈ پر حال ہی میں لگا بڑا سائن بورڈ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا. کنٹرولڈ ایکسیس کوریڈور بند روڈ پر لگی سولر لائٹس کی سولر پلیٹوں پر بھی گرد جم گئی. صفائی ستھرائی کا بھی کوئی نظام موجود نہیں ہے. بند روڈ کنٹرولڈ ایکسیس کوریڈور کی سروس لین کی کشادگی کا منصوبہ بھی کھٹائی میں ڈال دیا گیا ہے. LDA نے پیکج 2 کے کنٹریکٹر کو کام چھوڑ جانے کے باوجود بھی ادائیگیاں کی لیکن کام مکمل نہ کروایا. LDA منصوبے کے فنڈز کو بھی P&D سے منظوری کے باوجود ریلیز کرانے میں ناکام رہا.
پیڈز کارڈک سرجری میں نجی اسپتالوں کو بھاری ادائیگیاں، ستمبر تک 2235 بچوں کی کارڈک سرجری کی گئی، 1 ارب 9 کروڑ 14 لاکھ روپے ادا کیے گئے، شریف میڈیکل سٹی کو 22 کروڑ 78 لاکھ 90 ہزار کی ادائیگی کی گئی۔ بحریہ آرچرڈ اسپتال دوسرے، اتفاق تیسرے نمبر پر رہا۔ سرکاری اسپتالوں میں 4876 پیڈز کارڈیک پروسیجرز ہوئے، 7 کروڑ 20 لاکھ روپے دیے گئے۔ چلڈرن اسپتال لاہور کو 1 کروڑ 80 لاکھ روپے کی ادائیگی ہوئی۔ پرائیویٹ اسپتال سرکاری علاج گاہوں پر سبقت لے گئے، پیڈز کارڈک سرجری میں نجی اسپتال کو سرکاری اسپتالوں کے مقابلے میں بھاری ادائیگیاں کی گئیں۔ ستمبر تک پرائیویٹ اسپتالوں میں 2235 بچوں کی کارڈک سرجری ہوئی، پرائیویٹ اسپتالوں کو 1 ارب 9 کروڑ 14 لاکھ روپے ادا کیے گئے۔ سرکاری اسپتالوں میں 4876 پیڈز کارڈک پروسیجر ہوئے، جن کو صرف 7 کروڑ 20 لاکھ دیے گئے۔ شریف میڈیکل سٹی میں سب سے زیادہ 427 پیڈز کارڈک پروسیجر ہوئے، 22 کروڑ 78 لاکھ 90 ہزار ادا کیے گئے۔ بحریہ آرچرڈ اسپتال میں 355 پروسیجرز، 19 کروڑ ادا کیے گئے۔ اتفاق اسپتال میں 310 پروسیجر ہوئے، 15.5 کروڑ ادا کیے گئے۔ یونیورسٹی آف لاہور اسپتال میں 294 پروسیجر ہوئے، 13 کروڑ ادا کیے گئے۔ میڈی کیئر ملتان میں 203 پیڈز کارڈک پروسیجر ہوئے، 10 کروڑ 5 لاکھ ملے۔ فاروق اسپتال ویسٹ وڈ لاہور میں 86 پیڈز کارڈک پروسیجر کیے گئے، 1 کروڑ 84 لاکھ ملے۔ سب سے زیادہ چلڈرن اسپتال لاہور میں 1581 پروسیجر ہوئے، صرف 1 کروڑ 80 لاکھ کی ادائیگی کی گئی۔ پی آئی سی میں سب سے کم 310 پیڈز کارڈک پروسیجر ہوئے اور پی آئی سی کو صرف 25 لاکھ روپے ملے۔ اب یہاں پر آپ کو بتائیں، گرام فروشوں کو کھلی چھوٹ، عوام مہنگائی کے نشانے پر، سرکاری نرخ نامے کی کھلی خلاف ورزی، دودھ، دہی، گوشت، سبزیاں مقرر کردہ نرخ سے زائد قیمت پر فروخت ہونے لگیں۔ چینی بھی بدستور مہنگی، دانے دار چینی 190 روپے کلو میں سیل ہو رہی ہے۔ نجی کمپنی کا 5 کلو کا تھیلا 800 روپے تک پہنچ گیا۔ ادھر سردی بڑھتے ہی انڈوں کے دام بھی چڑھ گئے، سرکاری قیمت 348 روپے درجن، اوور چارجنگ کے ساتھ 360 روپے میں سیل ہو رہے ہیں۔ گرا فروشوں کو کھلی چھوٹ، عوام مصنوعی مہنگائی کے رحم و کرم پر، گرا فروشوں نے ضلعی انتظامیہ کے بلند و باغ دعووں کی کلئی کھول دی۔ شہر کی مارکیٹوں میں دودھ، دہی، گوشت، سبزیاں سرکاری نرخ سے زائد پر فروخت ہونے لگے۔ دودھ اور دہی فی کلو 50 روپے تک مہنگا فروخت کیا جانے لگا۔ بیف اور مٹن بھی مقرر کردہ نرخ سے زائد پر بیچا جا رہا ہے۔ دودھ 170 کی بجائے 220، دہی 240 تک فروخت ہونے لگا۔ گائے کا گوشت 800 کی بجائے 1200 روپے تک فروخت ہو رہا ہے۔ بکرے کے گوشت پر فی کلو 1000 روپے اضافی وصول کیے جانے لگے۔ بکرے کا گوشت 1600 کے بجائے 2600 روپے تک بیچا جا رہا ہے۔ ضلع انتظامیہ، پرائس کنٹرول مجسٹریٹس، پیرافورس کی کارروائیاں فوٹو شوٹ تک محدود ہو گئیں۔ دوسری جانب شہر کی اوپن مارکیٹ میں سرکاری آٹے کا معیار بہتر نہ ہو سکا۔ سرکاری آٹے کے 10 کلو گرام تھیلے کی قیمت 905 اور 20 کلو گرام آٹے کا تھیلا 1808 روپے میں مل رہا ہے۔ نجی کمپنیوں کے آٹے کا معیار قدرے بہتر تو ہے، مگر اس کی قیمت صارفین کی قوت خرید سے باہر ہے۔ صرف 5 کلو گرام آٹے کا تھیلا 800 روپے کی ریکارڈ قیمت پر فروخت کیا جا رہا ہے۔ ادھر شہر میں چینی کی اضافی قیمت پر فروخت جاری ہے۔ گرا فروش دانے دار چینی 190 روپے کلو تک فروخت کر رہے ہیں۔ چینی کی سرکاری قیمت 179 روپے کلو ہے۔ دوسری جانب درسی کتب کی اشاعت کے اخراجات میں اضافہ ہو گیا۔ کاغذ، پرنٹنگ، بائنڈنگ کے نرخ کم ہو گئے، مگر اخراجات کم نہ کیے گئے۔ پہلی سے 5ویں کی جیکٹس کی اشاعتی قیمت میں 9 سے 45 روپے اضافہ، ٹینڈرز ریٹ 20% تک کم آئے تھے۔ درسی کتب کی اشاعت کے اخراجات میں اضافہ، کاغذ، پرنٹنگ اور بائنڈنگ کے نرخوں میں کمی کے باوجود تعلیمی سال 2026-27 کی درسی کتب کے ٹینڈرز میں 30% تک ریٹ زائد آئے ہیں۔ سال 2025 میں کاغذ کی فی کلو قیمت 225 روپے تھی، پرنٹنگ کے نرخ 225 روپے اور بائنڈنگ 500 روپے تھے۔ اس وقت کاغذ 185 روپے کلو، پرنٹنگ کے نرخ 150 اور بائنڈنگ 400 روپے ہے۔ پہلی جماعت سے 5ویں جماعت کی جیکٹس کی اشاعتی قیمت میں گزشتہ سال کے مقابلے میں 9 سے 45 روپے تک اضافہ ہو رہا ہے۔ پلے گروپ کے قاعدوں میں 18 روپے تک اضافہ ہوا ہے۔ تعلیمی سال 2025-26 میں پول نہ ہونے کی وجہ سے ٹینڈر کے ریٹ تخمینہ جاتی ریٹوں کے مقابلے میں 20% تک کم آئے تھے۔ گزشتہ سال درسی کتب کی اشاعت کے اخراجات میں 1.5 ارب روپے کی بچت ہوئی تھی۔ پبلیشرز کا کہنا ہے کہ اس سال پیکٹا کو درسی کتب کی اشاعت پر 1 ارب روپے تک کے زائد اخراجات برداشت نہ پڑیں گے۔ دوسری جانب سیکرٹری ایجوکیشن کا کہنا ہے کہ ہم رواں سال کتابوں کی چھپائی پر 6 کروڑ روپے تک کی بچت کر رہے ہیں۔
اب یہاں پر آپ کو بتائیں پنجاب میں ڈی پی او سمیت متعدد آفیسر تبدیل. عبداللہ احمد ایس ایس پی ایڈمن اسپیشل برانچ تعینات کر دیے گئے. علی وسیم اے آئی جی ویلفیئر پنجاب لاہور مقرر. احمد محی الدین اے آئی جی کمپلیٹس تعینات کیے گئے ہیں. آصف امین اوان ایس ایس پی انویسٹیگیشن سٹی ڈی لاہور تعینات کیے گئے. جبکہ لاہور کے 19 انچارج انویسٹیگیشن کے تقرر تبادلے انسپیکٹر اکرم حسین انچارج انویسٹیگیشن سرور روڈ تعینات کر دیے گئے. آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے ڈی پی او سمیت 17 افسران کے تقرر تبادلے کر دیے. علی وسیم کو اے آئی جی ویلفیئر پنجاب لاہور تعینات کر دیا گیا. احمد محی الدین اے آئی جی کمپلیٹس پنجاب لاہور تعینات کیا گیا. عاطف نذیر ایس ایس پی آئی اے بی لاہور. آصف امین اوان کو ایس ایس پی انویسٹیگیشن سٹی ڈی لاہور. کامران ممتاز کو ایس ایس پی ٹیکنیکل سٹی ڈی پنجاب لاہور تعینات کر دیا گیا. ڈی آئی جی انویسٹیگیشن نے 19 انچارج انویسٹیگیشن کے تقرر تبادلے کر دیے. انسپیکٹر نعیم الحق کو انچارج انویسٹیگیشن جنوبی چھاونی. سب انسپیکٹر ذیشان خان کو انچارج انویسٹیگیشن شالیمار تعینات کیا گیا. سب انسپیکٹر احسان الحق کو شالیمار سے کلوز لائن کر دیا گیا. سب انسپیکٹر محسن رفیع کو انچارج انویسٹیگیشن غازی آباد. سب انسپیکٹر خالد فاروق کو انچارج انویسٹیگیشن سبزہ زار لگا دیا گیا. انسپیکٹر عمران پاشا جنہیں چند روز پہلے لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر سندر سے کلوز کیا گیا تھا، انسپیکٹر عمران پاشا کو دوبارہ انچارج انویسٹیگیشن مناوا تعینات کر دیا گیا ہے. اب یہاں پر آپ کو بتائیں نیشنل گیمز کراچی کے لیے پنجاب کا 500 رکنی دستہ تیار. سی او پنجاب اولمپک ایسوسی ایشن اور ڈی جی سپورٹس پنجاب کہتے ہیں کہ کھلاڑیوں نے زبردست تیاری کی ہے. نیشنل گیمز میں ماضی سے بہتر نتائج کی توقع ہے. کراچی میں 6 دسمبر سے شروع ہونے والی نیشنل گیمز کے لیے پنجاب کی ٹیموں کے 12 روزہ ٹریننگ کیمپ اختتام پذیر ہو گئے. پنجاب کا 500 رکنی دستہ نیشنل گیمز میں شرکت کرے گا. ڈی جی سپورٹس بورڈ پنجاب خضر افضال چودھری اور سی ای او پنجاب اولمپک ایسوسی ایشن ادریس حیدر خواجہ کا کہنا ہے کہ 26 کھیلوں میں شرکت کے لیے صوبائی ایسوسی ایشن کے ساتھ مل کر میرٹ پر ٹیمیں تشکیل دی ہیں. کھلاڑیوں کو ہر ممکن سہولیات مہیا کی اور توقع ہے کہ کھلاڑی بہتر نتائج دیں گے. اس دفعہ ہم نے جس طریقے سے تیاری کی ہے پنجاب سپورٹس بورڈ، میں پھر کہوں گا کہ میں مشکور ہوں ڈی جی صاحب کا کہ ڈی جی صاحب نے ذاتی طور کے اوپر یہ اس سال اس دفعہ انٹرسٹ دے کے صبح و شام. دیکھیں نیشنل گیم ہمارے دل کے سب کے ہمارے قریب ہے. ہمارے منسٹر صاحب نے اب سے کوئی 1 مہینہ پہلے یہ اناؤنس کیا ہے کہ نیکسٹ اے ڈی پی میں ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کے بعد جو ہمارے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز پہ ان پہ ٹرف دی جائے گی. سب سے پہلے تو میں یہ جناب کو بتا دوں کہ اٹ از اے $1 بلین پروجیکٹ کہ ہم ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں بھی اب ٹرف دینے جا رہے ہیں. اسپورٹس بورڈ پنجاب نیشنل گیمز کے ٹیم ایونٹ میں گولڈ میڈل جیتنے والوں کو 8 لاکھ، سلور کو 5 لاکھ اور برونز میڈل کو 3 لاکھ روپے انعامی رقم دے گا. افرادی گولڈ میڈل جیتنے والے ہر کھلاڑی کو 5 لاکھ، سلور میڈل کے لیے 3 لاکھ اور برونز میڈل کے لیے 2 لاکھ روپے کی انعامی رقم رکھی گئی ہے. حافظ شہباز علی، سٹی 42. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے. آپ رہیے سٹی 42 کے ساتھ.